बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज फिर खबरें आ रही हैं कि कश्मीर में सांबा सेक्टर में फिर भारत की तरफ से फायरिंग की गई और एलओसी के ऊपर जो सीज फायर ऑब्जर्व की जा रही थी वो दोबारा तोड़ दी गई। ये चंद दिन की बात है। कुछ ही हफ्ते पहले एक एग्रीमेंट दोनों मुल्कों की तरफ से एक बयानिया जारी किया गया जिसमें कहा गया कि अब एलओसी के ऊपर फायरिंग नहीं की जाएगी और उस पर अमन रखा जाएगा। और आज ही आपने देखा कि ये अमन तबाह पाला हो गया। अब ये अमन कायम करने की ख्वाहिश भी भारत ने जाहिर की और तोड़ने का काम भी उसी ने किया। और पहले भी साल से कभी भी एलओसी के ऊपर कभी कभार कोई वायोलेशन होती थी, लेकिन 2013 में जब मोदी हुकूमत में आए तो उसके बाद से फिर ये एक रोजाना का मामूल बन गया। तो बात यह है कि ये भारत ने अपनी ही जरूरत के तहत जो भी उनके ज़हन में था उसके तहत उन्होंने ये वायोलेशन शुरू की और उसी को बंद करने का भी अपनी जरूरत के तहत किया और फिर दोबारा अपनी जरूरत के तहत ये इसको दोबारा एलओसी के ऊपर वायोलेशन शुरू कर दी। हम वो देखते हैं कि जरूरत है क्या। अब बात यह है कि 2013 में जब मोदी ने इलेक्शन लड़ना था और ये उनका पहला इलेक्शन था जो कि मरकज में हुकूमत बनाने के लिए था, और उसमें आपने देखा कि कांग्रेस की हुकूमत को कांग्रेस को जो ज्यादातर उन्होंने क्रिटिसाइज किया वो इसी बात पे था कि कांग्रेस ने पाकिस्तान को कुछ सबक नहीं सिखाया। उससे पहले 2008 में बॉम्बे का वाकया हो चुका था जिसका मलबा पाकिस्तान में डाल दिया था, पाकिस्तान के ऊपर डाला गया था, जो कि आज इंटरनेशनल रिसर्च जितनी भी उस पर की गई है उसमें बारहा ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं था, ना पाकिस्तान को इसका कोई फायदा था। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो अपने मुल्क से लोगों को नहीं भेजती। अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुछ करवाना हो तो वो अपने मुल्क की बजाय वो उसी मुल्क के लोगों से करवाती, क्योंकि इंटेलिजेंस की हमेशा इतनी रसाई होती है उन मुल्कों में कि वो जो चाहे करा सकते हैं। लिहाजा यहां पे ये हुआ कि मोदी साहब ने बारहा ये यहां पे एक ही राग अलापा कि पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देंगे जो भाषा समझता है पाकिस्तान, और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। नतीजा ये है कि पाकिस्तान बैशिंग के ऊपर मोदी ने अपना एक पॉलिटिकल इमेज बनाया और भारत में वो एक हिंदू वोट जो था उस पर उसने कैपिटलाइज करके मुसलमानों के खिलाफ नफरतें फैलाई और पाकिस्तान के खिलाफ, और अपने लिए एक पॉलिटिकल कैरियर बना लिया। वो इलेक्शन जीत गया और फिर वो हुकूमत में आए। लेकिन आपने देखा कि इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने वो डिमोनेटाइजेशन का किस्सा किया जिससे बर्बादी फिर गई, वहां पे बेरोजगारी बढ़ गई, कारोबार बड़ा वहां पे खराब हो गया लोगों का, भारत के कर्जे बेपनाह बढ़ गए। ये जो इकोनॉमी का सत्यानाश हुआ और लोगों को जॉब ना मिले, महंगाई बढ़ी, ये वो चीजें थी जो कि बिल आखिर मोदी साहब की परफॉर्मेंस जाहिर करती थी और वो उनको नजर आ गया कि बड़ी जल्दी वो अपनी मकबूलियत खो रहे हैं। खाली एलओसी के ऊपर नारे लगाने से या एलओसी के ऊपर लगातार वायलेशंस करने से गालिबन भारत की हिंदू पॉपुलेशन मुतमईन नहीं थी और वो रोजगार वगैरह मांग रहे थे। चुनाचे देखा कि मुख्तलिफ रियासतों में मोदी इलेक्शन हारना शुरू हुए और जो अगला जनरल इलेक्शन आया उससे पहले आपने देखा कि एक 5 रियासतों में मोदी इलेक्शन हार चुके थे। ये जो अभी 2018 के इलेक्शंस थे, जो 2019 के, तो आपने देखा कि 2019 के इलेक्शन में फिर उनको बहुत पजीराई मिली। अब चीज ये है कि उस वक्त भी मोदी साहब ने जब रियासतों में इलेक्शन हारते देखा और उस वक्त उड़ी का वाकया हुआ था तो उन्होंने फिर ड्रामा रचाया, एक झूठा ड्रामा, क्योंकि उड़ी के वाकये में पाकिस्तान का तो कोई दखल नहीं था, कोई सबूत ना निकला, कुछ नहीं, बल्कि जिन्होंने किया वो गालिबन या तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो भारतीयों ने खुद कराया या वहां के कश्मीरियों ने किया, जिनका बाद में वो कहा भी गया कि ये फला इलाके के लड़के थे जिन्होंने ये हरकत की। बहरहाल उसके बाद एक आपने देखा कि एक जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया गया और फिर उसकी वाह हो गई। मोदी साहब फिर शान शौकत से भारत में हुकूमत करने लगे और दुनिया मुतमईन हो गई। सो उन्होंने एक ऐसा वहां पे पाकिस्तान दुश्मनी का एक ऐसा शाखसाना बोया जिसने एक जड़ पकड़ी और उसके बाद वो लोग जो है वो सिर्फ उसी पे सर धुनने लगे। अब आप देखिए कि जब ये जनरल इलेक्शन आए 2019 वाले,
تو اس میں انہوں نے جو چونکہ پہلے الیکشن ہارے ہوئے تھے 5 ریاستوں میں، اور وہ اس چیز کو دیوار پہ لکھی تحریر کو پڑھ چکے تھے کہ وہ الیکشن جیت نہیں سکیں گے، لہذا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پلوامہ کا ڈرامہ کیا اور پلوامہ کا صرف بہانہ لے کے پاکستان کی طرف دوڑے۔ وہ الگ بات ہے کہ پاکستان نے پھر ابھی نندن کر دیا ان کے ساتھ، لیکن یہ جو مسئلہ تھا اس کو انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک پھر وہی مہم چلا کے تو جنرل الیکشن میں انہوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، وہاں بیٹھے۔ اب دوسرے ٹینیور میں ان کے ساتھ لمبا ہاتھ ہوا۔ ایک تو چائنا 1000 مربع کلومیٹر کا علاقہ لے گیا، بھارت کے پاس کوئی نسخہ نہیں کہ اس سے واپس لے سکیں، بڑی کنفرنٹیشن، بڑے بابیلے، 1.5 سال تک مذاکرات، بات چیت، بالآخر وہ اچھا جی ہم یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، آئی بال ٹو آئی بال کانٹیکٹ نہیں ہوگا، لڑائی نہ ہو، فائر نہ کریں، امن بات چیت کے ذریعے یہ کہانیاں کر کے انہوں نے، لیکن اپنے عوام کو انہوں نے اس میں ان پکچر نہیں رکھا، اس میں جھوٹ جھاٹ بول کے گزارا چلایا۔ اب چیز یہ کہ یہ ہے بات نفسیات کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ 2 فرنٹ وار کا قصہ آ گیا ہے، کیونکہ ایک طرف کشمیر میں یہ ٹینشن بہت بڑھا چکے ہوئے تھے، خاص طور پہ جب انہوں نے یہ اگست 2019 میں جو انہوں نے کرتب کیا کہ آرٹیکل 370 اور 35A کو جب انہوں نے اپروگیٹ کیا، تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ٹینشن بہت بڑھ گئی ہوئی تھی، اور کشمیریوں کو نہ صرف وہاں پہ فوج بڑی لانا پڑی، بلکہ کشمیری کئی ہزار کشمیریوں کو جیلوں میں ڈال کے تو ایک عارضی سا امن رکھا ہوا تھا۔ لہٰذا ان کے اپنے لوگوں نے ان کو مشورہ دینا شروع کیا کہ چونکہ چائنا کے ساتھ کنفرنٹیشن ہو گئی، اب 2 فرنٹ وار سے بچیں، پاکستان کے ساتھ امن کا ہاتھ بڑھائیں۔ لہذا بھارت نے اپنی ضرورت کے تحت، اپنے مقصد کے تحت پاکستان کو امن کا ہاتھ بڑھانے کا کہا، اور آپ نے دیکھا کہ دسمبر میں انہوں نے بات چیت کے لیے پھر کہا۔ اب یہاں پہ ہمارے لوگ اتنے اس معاملے میں سادہ ہیں، اتنے سادہ لو ہیں، 72 سال کی تاریخ بھارت کی جانتے ہوئے بھی یہاں پہ امن کے ڈنکے بجنے شروع ہو گئے۔ یہاں پہ کہنا شروع کر دیا کہ جی بس وہ مودی ابھی یہاں آئیں گے، جی فلاں اٹینڈ کریں گے، انڈین آرمی بھی آ کے یہاں ایکسرسائز کرے گی، بس بات چیت ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ خدا کے بندو، کچھ عقل کے ناخن لو، خود سوچو تاریخ ہے کیا؟ کبھی یہ ہوا ہے؟ یہ جو مثال تھی بغل میں چھری منہ میں رام رام، رام کس کا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا تو نہیں ہوتا۔ یہ تو انہی کا رام رام ہے جنہوں نے آپ کو کہا کہ جی آپ بات چیت کر لیں، ہم امن لانا چاہتے ہیں۔ وہ چھری تو وہی ہے، یہ کیوں نہیں آپ کو نظر آتا؟ اب یہ ہوا یہ ہے کہ یہ جو امن کے نغمے ہم نے گائے اور جو یہاں پہ ایک دم سے بڑا شروع ہو گیا سلسلہ، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک کہ ہمیں ہماری عادت ہے کہ ہم دھوکہ کھانے کے لیے بڑے جلدی تیار ہو جاتے ہیں، لیکن مودی کو تو وہ سوٹ نہیں کرتا۔ مودی کو یہ سوٹ نہیں کرتا۔ اسے اپنے اقتدار کی خاطر جب بھی ضرورت ہوگی، وہ وہی جو اس نے نفرتوں کا بیج بویا تھا، وہ آج ایک تناور درخت ہے، وہ اسی کے نیچے جا کے بیٹھے گا۔ وہ پاکستان کے خلاف وہی کچھ کرے گا جو وہ منہ سے کہتا رہا ہے۔ لہذا آپ یہ صورتحال کو سمجھیں اور سمجھ کے آگے بڑھیں اس کھیل میں، ورنہ آپ مار کھا جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ اب پھر ریاستی الیکشن ہوئے، ممتا بینرجی نے منہ توڑ جواب دے دیا۔ اس کے علاوہ باقی ریاستوں میں بھی سوائے ایک آدھ کے باقی سب جگہوں پہ بی جے پی کو شکست کا سامنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ کووڈ، اس حکومت کی، مودی کی اپنی کوتاہی اور انتہائی نالائکی کی وجہ سے آج بھارت جس دکھ سے گزر رہا ہے، جس طرح لاشوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہ ایک مثال ہے، ایک اپنے طور پہ ایک نمونہ ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہی الیکشن جس میں مودی ہارا ہے، اس میں بہت بڑے بڑے جا کے اس نے جلسے کیے۔ کیا اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ کورونا پھیل رہا ہے؟ لیکن اس نے یہ کیے، اور اس میں اب آج وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ آج دنیا رو رہی ہے۔ اب آج آپ دیکھیے کہ اس تباہی کا ذمہ دار مودی یا اس کی حکومت ہے، اور اس کے خلاف ملک میں آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ ملک میں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ان میں مودی کی حکومت کو مسترد کیا جا رہا ہے۔ اس میں یہ بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہاں پہ فوری طور پہ ایک قومی حکومت بنا دی جائے۔ وہاں جو صورتحال ہے وہ آج مودی کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ سے اقتدار نکل رہا ہے، لہذا وہ عوام کی لاشوں کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ اقتدار بچانے کا کام کرے گا جو اس آدمی کی ایک سرشت میں ہے، اس کے اپنے وجود میں ہے یہ چیز۔ لہذا لاشیں گرتی رہیں، وہ کچھ نہ کچھ ایسا کام کرے گا
تاکہ وہ اپنے عوام کی جو نفسیات اس نے بلڈ کی تھی نفرت کی بنیاد پہ، پاکستان نفرت کی بنیاد پہ، اس پہ دوبارہ کھیلے۔ اور عوام بھی ایسے ہیں کہ وہ لاشیں بھول جائیں گے جب وہ کہے گا کہ میں نے پاکستان کے ساتھ یہ کام کیا یا پاکستان کو یہ سبق سکھایا۔ یہ ان کی نفسیات ہے، یہ ان کی سوچ ہے، اور یہ بنائی ہے اس نے۔ آج اگر چائنا ہماچل پردیش سارا لے جائے تو وہ بھارتی عوام برداشت کر لیں گے، لیکن اگر یہ مودی کہہ دے آج کہ 2 انچ زمین پاکستان لے گیا ہے تو آپ دیکھیں کیا قرآن مچتا ہے۔ اور مودی اگر یہ کہہ دے کہ میں نے مار کے پاکستان کو اس سے وہ 2 انچ زمین واپس لے لی ہے، تو یہ سارے اس کے نفرت کے درخت کے سائے کے نیچے سارے بیٹھ جائیں گے جا کے، سارے بھارتی۔ یہ وہ نفرت کا بیج ہے جو اس آدمی نے بویا ہے، اور اب یہ پھر اسی ڈگر پہ دوبارہ چل رہا ہے، اور یہ ڈگر یہ ہے کہ اپنی ڈوبتی کشتی کو بچانا ہے۔ لہذا وہ جو پاکستان کو امن کا ڈرامہ دکھایا گیا تھا، وہ میرا خیال ہے کہ اس کرائسس میں وہ شاید پیچھے رہ جائے اور دوبارہ ایل او سی کے اوپر وہ جھاریت کا کام شروع ہو جائے، کیونکہ اس میں جاتا کچھ نہیں آپ کا، بہت آسان ہے۔ آپ لگاتار صبح سے لے کے رات اور رات سے صبح تک وہاں پہ گولہ باری کریں، فائرنگ کریں، اور صبح اٹھ کے کہہ دیں کہ جی پاکستان نے شروع کی تھی، آپ کیا کہیں گے؟ وہاں پہ بھارت نے جو یونائٹڈ نیشن کے آبزرور ہیں ان کو تو جان ہی نہیں دیتے، لہذا نہ کوئی تحقیق کر سکتا ہے، نہ کسی کو پتا ہے۔ پاکستان تو بار بار کہتا رہا ہے کہ آپ تھرڈ پارٹی سے اس کی انویسٹیگیشن کروائیں، لیکن وہ نہیں کرواتے۔ لہذا آپ جو جی چاہے کریں، وہاں پہ تو یہی ہوگا کہ پاکستان نے یہ وائلیشن کر دی اور بھارت اپنی قوم کو اسی طرح گرما لے گا، اور بھارت کیا بلکہ مودی، اور لاشیں گرتی رہیں گی، کووڈ پھیلتا رہے گا، لیکن پاکستان کے خلاف نفرت استعمال کر کے اقتدار کو بچایا جائے گا۔ اب یہاں پہ جو خطرے کی بات ہے، جس پہ میں وارننگ دینا چاہتا ہوں پاکستان کے عوام، پاکستان کی حکومت کو، وہ یہ ہے کہ یہ بات ایل او سی تک رہے تو تب بھی، پہلے بھی ہم اس کو سنبھالتے رہے ہیں اور آئندہ بھی سنبھالیں گے، اور وہ جو بھارت کرے گا اس کو ایک گولی کا جواب 4 سے دیا جائے گا، اور وہ نقصان اس کو اپنا بھرنا پڑے گا، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اگر اس سے بھارت کا کام نہ بنا، اس سے مودی کو اقتدار بچانے میں دقت ہوئی، تو وہ پھر کوئی بڑا واقعہ کر سکتا ہے، پلوامہ ٹائپ واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسی دہشت گردی کی کاروائی ہو سکتی ہے جس سے وہ دنیا کے سامنے پھر کھڑا ہو جائے اور اپنے عوام کو کہے کہ یہ لاشیں واشیں ٹھیک ہیں، لیکن آج ہمیں بہت بڑا خطرہ ہے، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں، اور اس طرح وہ پاکستان کے ساتھ ایک دوبارہ کنفرنٹیشن کا ماحول پیدا کر دے۔ یہ اس آدمی سے قطعاً بعید نہیں ہے، اور یہ ہمیں ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ یہ جو بھارت میں آج لاشیں گر رہی ہیں، جو تباہی مچی ہوئی ہے، اس کا توڑ مودی کے پاس اور کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پاکستان کے ساتھ محاذ کھولے اور اس کے عوام لاشیں بھول کے ہماچل پردیش جاتا ہے تو جائے، صرف اس طرف لگ جائیں کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے کچھ کرنا ہے۔ یہ وہ نفرت کی سیاست ہے جس کے اوپر یہ آدمی پنپ رہا ہے، اس نے اپنا سیاسی کیریئر بنایا ہے، اور ہمیں اس کو سمجھ کے آگے بڑھنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔